अस्सलाम वालेकुम। बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो हुकूमत तश्कील पाई थी, उससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कारोबार दोस्त बजट पेश किया जाएगा, आवाम की सहूलियात में इजाफा किया जाएगा, सेहत की सहूलियात होंगी, गुर्बत में कमी होगी, और इसके साथ साथ दीगर वादे और दावे भी किए गए थे। लेकिन आज वो वक्त आन पहुंचा है कि जब बजट पेश होगा तो फिर ये देखा जाएगा कि जो वादे और दावे किए गए थे वो बजट में किस हद तक नजर आए हैं, गुर्बत कितनी कम हुई, महंगाई कितनी कम हुई, मुआशी बेहतरी किस हद तक बढ़ी, और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम किस हद तक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। कल इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी जारी हुआ, लेकिन बात वही है कि जब भी इक्तिसादी सर्वे हमने देखा है उसमें जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते थे माली साल के, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए। और कल के इक्तिसादी सर्वे में भी हमने देखा कि जो अहदाफ मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आने वाले साल में मुआशी अहदाफ जो मुकर्रर किए जा रहे हैं इमरान, अब सवाल ये है यकीनन, और सबकी नज़रें भी इस पर हैं कि ये अहदाफ किस तरह हुकूमत पूरी करेगी, क्योंकि जो आज बजट पेश किया जा रहा है, जो अवामी हल्के हैं उनकी जानिब से तो अभी से ही मायूसी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तो बजट पेश किया जाएगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, और जैसे कि वज़ीर ख़जाना भी कह रहे थे कि आवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन बहरहाल जो IMF की कड़ी शराइत हैं उनको भी बहरहाल पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी मामलात पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे आमिर सियाल ने, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमें माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, और माहिर मईशत नदीमुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप सब लोगों को हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आमिर, आप बताइए, ये बजट इजलास कितने बजे शुरू होगा, हुकूमत की बजट की क्या तैयारी है, और कुछ खदुखाल तो अब तो सामने आ चुके हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, जो बजट इजलास है वो तो 5 बजे शुरू होगा, और उससे पहले एक काबीना का इजलास होता है 3 बजे, जिसमें तमाम जो बजट आदाफ हैं और तमाम जितने टैक्स मेयर्स हैं उनकी एक फॉर्मल अप्रूवल ली जाती है वफाकी काबीना की तरफ से। तो 5 बजे वज़ीर ख़जाना तकरीर करेंगे। और आज का बजट इसलिए बहुत अहम है कि ये जो रवां माली साल है इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो है इकनॉमिक रिफॉर्म की है और स्टेबिलिटी आई है इकॉनमी में। इसे ही लेके यहाँ से बिल्ड ऑन करना है। और ये जो बजट हमने बनाया है ये सारा का सारा जो है आली मालियाती अदारों की इंस्ट्रक्शंस के अंदर बनाया गया है। और इसमें सबसे पहले ये किया गया कि लेआउट खासा बड़ा रखा गया है। 18,000 अरब रुपये से ज़्यादा का ये बजट है। और इसमें टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है जो 12,900 अरब रुपये का है। तो FBR के लिए तकरीबन जो है 3,500 अरब रुपये ज़्यादा जमा करने होंगे इस साल के मुकाबले में। तो इस पे जो है हुकूमत जितनी टैक्स इस्तेस्ना है वो उन्हें ख़त्म करेगी। और कल जो इक़्तिसादी सर्वे लॉन्च किया गया है उसमें ये बताया गया है कि हुकूमत जो मुख्तलिफ शोबों को टैक्स इस्तेस्ना देती है वो 3,900 अरब रुपये है। तो अगर सिर्फ हुकूमत ये टैक्स इस्तेस्ना ही ख़त्म कर दे तो 3,900 अरब रुपये तो यहीं से आ जाएंगे। तो इसलिए जो है FBR को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ताम जो वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स देना होगा। तो टैक्स नेट पे लाने के लिए इन्फोर्समेंट के नए मेजर्स लिए जा रहे हैं। FBR को ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी कि टैक्स नेट पे लोगों को लाएं, क्योंकि 25 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 30 लाख लोग जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो IMF ने कहा है कि इसका हदफ कम अज़ कम 60 लाख तक बढ़ाया जाए। उस टारगेट को हासिल करने के लिए ताजरों को इसमें लाया जाए। 80 लाख ताजर्स हैं पूरे मुल्क में जिन्हें टैक्स नेट में लाना है। तो इब्तदाई तौर पे 30 लाख हैं और आइंदा माली साल में 60 लाख ताजरों को टैक्स नेट पे लाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। आइंदा माली साल का जो तरक्याती बजट है उसके लिए 1,500 अरब रुपये रखे गए हैं। ये भी खासा बड़ा ज़्यादा इसमें इजाफा किया गया है। और इसमें हमने इस दफ़ा देखा है कि नई चीज़ आई है कि उमन हम ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा फेवर करती है, हाईवेज़ को फेवर करती है। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा एलोकेशन जो है वो आबी वसाइल की डेवलपमेंट में रखी गई है। 260 अरब रुपये मजीद भी तफसीलात हम लेंगे, अपने माहिरीन की जानिब बढ़ते हैं। और अभी सबसे पहले हम बात करेंगे नदीमुल हक साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। हुकूमत की जानिब से जो कल रिपोर्ट पेश की गई, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट, उसमें ये बताया गया कि GDP ग्रोथ का हदफ 3.6 मुकर्रर था, लेकिन 2.38% GDP ग्रोथ रही, यानी कि बहुत कम रही। जो हदफ मुकर्रर किया गया उस तक नहीं पहुँच पाए। GDP होती क्या है, इसके कम या ज़्यादा होने से मईशत पर क्या फ़र्क पड़ता है? GDP होती है जी कि आप मैंने पूरी कौम ने मिलके कितनी मेहनत की है, क्या प्रोड्यूस किया है, उसका हिसाब लगा लेते। जो आपने काम किया, टीवी शो प्रोड्यूस किया है, मैंने जो रिसर्च प्रोड्यूस किया, किसान ने जो बीज बोए हैं,
اس کی وہ دوسری طرف سے GDP دیکھیں, GDP یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اور میں کوئی ٹرانزیکشن کریں, کوئی آپ سے میں چیز خریدوں یا بیچوں یا آپ مجھے کوئی سروس کریں تو GDP بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ سمپل سی بات ہے, ایک اکنامکس میں بڑا فیمس جوک ہے کہ اگر میں کسی کی ٹانگ توڑ دوں تو GDP بڑھ جاتا ہے, بیکاز جب وہ ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو ڈاکٹر کا وہ کچھ خریدنا بھی ہوتا ہے, کچھ سروس بھی ہوتی ہے وغیرہ, GDP بڑھ جاتا ہے. GDP جو کام ہوتا ہے اس کی وہ ہوتی ہے. تو GDP بڑھنا یہ مطلب ہے کہ قوم بڑی محنت کر رہی ہے, قوم بڑے اچھے کام کر رہی ہے اور چیزیں کر رہی ہے. اس میں مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ حکومت بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہے. حکومت جب کام روکتی ہے, جیسے کہ ریگولیشن سے کام روکتی ہے, جیسے حکومت کہتی ہے NOC لو, 4 سال میرے کمرے بیٹھو, تو پھر GDP گر گیا. کمرے کے باہر بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب حکومت کہتی ہے NOC لو, لائسنس لو, پیچھے پیچھے بھاگو, پھر GDP گر جاتا ہے. جب حکومت پیسے ضائع کرتی ہے تو GDP گر جاتا ہے. تو یہ بھی بات بہت بڑی ہے جو سمجھنے والی ہے. باقی جو ہدف فکس کرنے کی بات ہے, حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہدف فکس کرنے کا. یہ صرف میڈیا کے کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے. ہدف فکس حکومت کو کرنا ہی چاہیے, جبکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کرنے کی, تو کیوں فکس کرتے ہیں. صحیح. جی سر, اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں خاص طور پر GDP کو لے کر. آگے ہم بڑھیں گے. اچھا احسن ملک صاحب, سر آپ یہ بتائیے, ابھی ہم پچھلے 2 ٹینیورز تو ہم نے دیکھ لیے. ایک تو PDM کا ہم نے گورنمنٹ بھی دیکھ لی, اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے PTI کی بھی دیکھ لی. اس میں دعوے تو یہ کیے جاتے رہے اور نظر بھی آتا رہا کہ ریفارمز جو ہیں اس طرف کافی توجہ رہی, لیکن اس کا ایفیکٹ ہمیں اکانومی میں نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ غربت ختم کی جائے گی. میرے خیال ہے وہ آپ کو پڑھنے میں کوئی ایشو آیا. غربت کا نہیں کہا گیا تھا, وہ کہا تھا غریب ختم کیے جائیں گے ملک سے. اور سیکنڈ چیز جو آپ نے بات کی, میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت صرف فیڈرل لیول پہ 122 ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. ہر کام کے لیے آپ کو NOC لینا پڑتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماشاءاللہ جیسا پائیڈ اور پرائم کام کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے سجیشنز دی ہیں ٹیکس ریفارم اور پالیسیز کے اوپر, اگر کاش ہمارے فائنینس ڈویژن اور FBR کی ایگوز ہرٹ نہ ہوں, اور اگر وہ اس پلان پہ موو آن ہو جائیں, تو ایٹ لیسٹ پبلک اچھے کمفرٹ زون میں آ سکتی ہے. اور دوسری, جیسے عامر سیال صاحب نے, میرے پیارے بھائی نے بات کی اقتصادی سروے رپورٹ کی, وہ ایک ایلیمنٹ اس میں مس کر گیا. وہ اس کو دیکھ لے کہ ماشاءاللہ پاکستان نے ایک چیز میں ترقی کی ہے کہ ہر سال اقتصادی سروے میں گدھوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے. تو اب یہ سمجھ نہیں آتی یہ گدھے کون سے والے ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو فائنانس ڈویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو FBR میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پبلک کی طرف اشارہ ہوتا ہے. غالباً دونوں کی بات کر رہے تھے. اسی دوران ہمیں کاشف انور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو گزشتہ روز اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے, سب سے پہلے تو اس کے نکات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے, گزشتہ دور میں اور اب جو آنے والا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, آپ کو کتنا فرق لگ رہا ہے؟ جو ہدف مقرر کیے گئے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے گزشتہ دور میں. آنے والے جو بجٹ کے حوالے سے جو ابھی اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں, ریفارمز کی جا رہی ہیں, IMF سے مزید قرض بھی لیا جا رہا ہے, اور جیسے کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پلان B نہیں ہے, لگتا ہے کہ جو اب موجودہ اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے گا؟ وی ہیو ٹو ٹرائی لیول بیسٹ کہ ہم اہداف کو ضرور پورا کریں, اور ہمیشہ ٹارگٹ بڑا ہی رکھنا چاہیے. اگر پورا نہیں ہوتا تو ہمیں, لیکن اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ وہ ٹارگٹ کیوں پورا نہیں ہوا. پچھلے سال بھی جو ٹارگٹ ہے وہ کیوں پورا نہیں ہوا, اور وہ پورا ہو بھی نہیں سکتا جب تک آپ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم نہیں کریں گے. آپ نے اس سے پہلے وہ سوال کیا تھا GDP تو یہی ہوتا ہے نا کہ واٹ ہیز بین پروڈیوسڈ ود ان اے اسپیسیفک پیریڈ, گوڈز اینڈ سروسز کی جو بھی پروڈکشن ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, پر آپ کی مینوفیکچرنگ ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس ہوگی نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایگریکلچر کی طرف جانا ہے. دیکھیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی رہی کہ ہمارے پچھلے سال میں, یا جو ابھی یہ سال گزر رہا ہے, اس میں بہت اچھی کراپس رہی ہیں. لیکن جو گندم کا سکینڈل آیا, تو کیا اگلے سال کسان گندم لگائے گا؟ کسان گندم نہیں لگائے گا. تو اب دیکھیں, اگر ایک سال میں اچھی ہو گئی لیکن اس کو آپ نے اس کی قیمت نہیں دی, تو اگلے سال پھر وہی پرابلم آ جائے گی. ہم بار بار کیا بات کرتے ہیں, کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. اگر سرکار کسان سے گندم نہیں خریدے گی
تو اگلے سال وہ وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اگر سرکار بجلی سستی نہیں کرے گی, اگر سرکار انٹرسٹ کے ریٹ کو کم نہیں کرے گی, اگر سرکار اس کی طرف اقدامات نہیں کرے گی کہ روپے کو مستحکم کیا جائے, تو جب ہماری اکانومی امپورٹ بیسڈ ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری انفلیشن کم ہو جائے, ہمارے ملک میں پروڈکشن بڑھ جائے, ہمارے ملک میں جابس آ جائیں. اور میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ملک کے اندر فورن ریمیٹنس تو آ ہی نہیں سکتی. اب فورن یا تو اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے وہ ڈالرز لینے ہوتے ہیں. اب جو پاکستانی یا آپ کا ایسا انویسٹر یا آپ کا ایسا سروس پرسن جو آپ کے ملک میں ڈالرز بھیجنا چاہتا ہے, وہ آپ نے اپنی اتنی اسٹیٹ بینک کے اتنے اقدامات کو آپ نے اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ وہ آ نہیں سکتا. تو اگر ہم جائیں اس طرف, اور میں سب سے پہلے ایک بات یہ کیا کرتا تھا کہ چارٹر آف اکانومی از ویری امپورٹنٹ, پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہے, اس کے ساتھ مجھے اب یہ ایڈ کرنا چاہیے, بلکہ تمام چیمبرز کو اور ہر پاکستانی کو ایک بات یہ ایڈ کرنی چاہیے کہ آئی پی پیز کے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں, جو پاکستانی کمپنیز ہیں, انہیں ری نیگوشیٹ کیا جائے. دس از دا نیڈ آف دیٹ. صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ہی ایک پیج پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے, ان آئی پی پیز کو بھی ان کے ساتھ بٹھائیں اور اس کو ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اسے کم کریں, اور وہ پیسے جو بجلی پروڈیوس نہیں ہوتی انہیں وہ پیسے نہیں دیے جانے چاہیے. اچھا یہ بتائیے, ری نیگوشیٹ ہو سکتی ہے وہ آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے, اور بجلی قیمتوں کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, آپ اگر جس کے ساتھ آپ دو پارٹیز ہیں, اگر پاکستان ہماری پرائیورٹی ہے اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, اور ہم نے پاکستان کے ڈیفیسٹس کو کم کرنا ہے, پاکستان کے سرکولر ڈیٹ کو ہم نے کم کرنا ہے, تو کیا جتنے محب وطن پاکستانی ہیں وہ کیا اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ آپ پاکستان کے لیے آپ اس فیصلے کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کر لیں؟ چلیں ہم فورن انویسٹر سے تو بات نہیں کر سکتے. اگر میری آئی پی پی ہے اور سرکار مجھے کہتی ہے کہ جناب آپ اس آئی پی پی کو فار دا سیک آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف پاکستانیز آپ اس کو ری نیگوشیٹ کریں, کیونکہ ہم آپ کو بلین آف ڈالرز دے رہے ہیں اور اس بات کے دے رہے ہیں کہ آپ پروڈیوس بھی کچھ نہیں کر رہے, تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ کیا میں محب وطن پاکستانی نہیں ہوں؟ پھر اگر میں نہیں کرتا تو اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ میں محب وطن پاکستانی نہیں ہوں. اور دس از دا ٹائم جہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تاجروں کو, بزنس کمیونٹی کو ٹیکس دینا چاہیے, ٹیکس بیس کو انہانس ہونا چاہیے, ہم سرکار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں, تو ہمیں وہاں پر ان اداروں میں بھی جہاں پر پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے, ہمیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر حد تک جا کر ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو پاکستان کی جو اتنا پیسہ ڈالرز میں پاکستان کی کٹی سے نکل رہا ہے اور اس کا بوجھ کئی کروڑ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے, کچھ لوگوں کے لیے ہم بالکل اس پہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ہمیں جانا چاہیے. خرم طارق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر خرم طارق نے, پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہم گزشتہ روز بھی بات کر رہے تھے کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں عوام کی جانب سے, تو ابھی سے ہی مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہرحال جو اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت ان اہداف کو پورا کر پائے گی؟ جی دیکھیے, یہ اہداف ایک بیسس پر لیے گئے ہیں کہ اس کے اندر جی ڈی پی کی مارجنل گروتھ ہوگی اور وہاں سے ایکسٹرا ٹیکسیشن آئے گی. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن کے میئرز ان کو گروس ایک ریونیو ٹارگٹ ملا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے, جو انہوں نے اپنی ثوابدید پر جہاں آسانی ہوئی وہاں پر ڈیوائیڈ کر دیا, جہاں پر گورننس کی ڈیپتھ مشکل تھی وہاں نہیں کیا, تو یہ اہداف اچیو نہیں ہو سکیں گے ہمارے خیال. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے, جیسے کہ ابھی احسن صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ فیڈرل لیول پر 122 ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اپنا بزنس یہاں پر کر سکیں, کیونکہ بڑی جگہوں سے NOCs لینے پڑتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پر یہ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں کاروبار ہوگا تو ہی ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی, روزگار کے مواقع ملیں گے, غربت میں کمی آئے گی. دیکھیں, میں جو ہمارے فارمر چیف منسٹر صاحب ہیں اور جو فارمر منسٹر انڈسٹریز ہیں SM تنویر صاحب اور نقوی صاحب ہمارے چیف منسٹر, میں ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم 4-5 چیمبرز نے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ یہاں پر اسی سلسلے میں کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت بزنس کمیونٹی کے لیے آپ ڈپارٹمنٹس کو ایک چھت کے نیچے لائیں. تو جو ہمارے سیکٹری انڈسٹریز ہیں بھٹا صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. پنجاب کے بڑے شہروں میں 5 سے 6 شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام ہوا ہے اور وہاں پر باقی لوگ بھی
ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں اور بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. اور جو سب سے زیادہ ہمارے جو ایشوز ہیں جو انڈسٹری کو آتے ہیں وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بی ایف سی اس پہ کام کر رہی ہے. ہمیں یہاں پر اویئرنیس پھیلانے کی بھی ضرورت ہے کہ ان سینٹرز پہ ہمیں ضرور جا کر وزٹ کرنا چاہیے. ان جو لائسنسز ہیں ان پہ کام کے لیے جو کمیونٹی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ باقی تو معاملات کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایف بی آر کا ہے. پی آر اے کوئی بہت زیادہ جو پوٹینشیل ہے، اگر آپ ایس آر اے کی بھی ایس آر بی سر ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر قطع کلامی کی معذرت ان کی جانب جانا چاہوں گی، اور جو سوال پہلے ان سے کیا تھا وہی میں ان سے جاننا چاہوں گی. ندیم الحق صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ پی ایس ڈی پی کم کیوں کرنی چاہیے، اسے بڑھایا کیوں جاتا ہے؟ اس کو بڑھایا جاتا ہے جی پولیٹیشنز کی الیکشن کے لیے. پی ایس ٹی پی کو آپ نے پولیٹیکل تماشا بنا دیا، جہاں پولیٹیشنز کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی منمانی کریں. اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ جو پولیٹیشنز اپنی منمانی کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے. یہ ایک میرا خیال ہمارے ملک میں بہت بڑی خامی ہے کہ وہ گلی نالے جو سیاست ہے جو ایم پی اے ایم این اے کرتے ہیں اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں سیاست وہ چاہیے ہے جہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں، اور یہ پی ایس ٹی پی کو چھوڑ دیں. پی ایس ٹی میں ایک ٹھیکیداری کا اور ایک منمانی کا نظام بن چکا ہے جو پی ایس ٹی پی تقریباً مطلب گروتھ کی طرف نہیں جاتا. تو ہمیں پی ایس ٹی پی کا نظام بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیشن سے پی ایس ٹی پی لے لیں، 400-500 بلین روپیہ بچ جائے گا جس سے آپ اپنے اتنا زیادہ ٹیکس نہ لگائیں. یہ میرا خیال ہے بہت بڑی سلوشن ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. نمبر 2، ایک اور چیز، ہم بات کرتے ہیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو، ٹیکس بڑھا دو ٹیکس بڑھا دو، ہم کبھی اخراجات کی بات نہیں کرتے. مجھے بتائیے، لاہور میں حکومت نے اناؤنس کر دیا ایک اور جی او آر بن رہا ہے، سرکاری افسروں کے محل بن رہے ہیں. آپ واحد ملک ہے، مجھے کوئی اور ملک دکھا دیں جہاں سرکاری افسر اس شاہانہ انداز میں رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں وہ بجٹ پہ امپیکٹ نہیں پڑتا. ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہم نے حساب لگایا جو سرکاری گھر ہیں یہاں اگر ان کو ختم کر کے ہم سرکاری افسروں کو اچھی تنخواہ دیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم ان کو غریب کر دیں، ان کو جو کرایہ ان کا 5 لاکھ روپیہ کرایہ دے دیں ان کو کہ کھائیں وہ آرام سے جا کے اپنے گھر لیں، اور ہم اس زمین اتنا یوز کریں، ہمارا $55 بلین کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم سرکاری زمین ہر ضلع میں ڈی سی کا گھر 100 کنال پہ ہے، 150 کنال پہ ہے. یہ چیزیں کہاں گورے کے نظام سے اب چھوڑ دیں. گاڑیاں، آپ گاڑیاں اتنی کیوں خریدتے ہیں؟ چلیں اگلے 5 سال پہ گاڑی خریدنے پہ بین لگا دیں. آپ نے ابھی آئی پی پی کی بات کی تھی، چلیں پچھلی بات تو نہیں ہو سکتی ٹھیک، ابھی ایک لا پاس کر دیں، بجٹ میں پاس کر دیں کہ آگے سے آئی پی پی کوئی نہیں ہوگا، کم از کم اگلا تو لیکیج روکے نا. آپ تو ہر سال ایک نیا آئی پی پی سائن کرتے ہیں. ہم 2000 سے کہہ رہے ہیں کہ یار بند کر دو آئی پی پی کا نظام، پر بنائی جاتے ہیں. بجلی کے نظام میں چوری اتنی نہیں جتنی کہ نااہلی ہے، پیور انکمپٹنس، کہ آپ جناب اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز ہی نہیں ٹھیک کر رہے. آپ اپنے طریقہ کار، ٹیرف کا طریقہ کار آپ کا ماضی کا ہے. آپ بہت لوگوں کو مفت بجلی دے رہے ہیں، ججوں کو، بیوروکریٹس کو. یہ ختم کر دینا آپ چیزیں. اب ماڈرن نظام میں آ جائیں. صرف ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، ہم ماڈرنٹی کی طرف آ جائیں، ماضی کی طرف نہ بھاگیں. ہم بھاگ رہے ہیں لارڈ مکولے کے نظام کے پیچھے. آپ کی لاز ساری پرانی ہیں، بہت ساری چینجز کرنے والی ہیں. وہ بات کریں یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو، میں تو کہتا ہوں اس وقت ہمیں ٹیکس دینا ہی نہیں چاہیے. مصیبت کیا بنائی ہوئی کہ ٹیکس لے کے آپ گھروں اور گاڑیوں کا نظام بنا رہے ہیں، آپ پروٹوکول کا نظام بنا رہے ہیں. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ دیٹ ہیز ٹو بی براٹ اپ. بالکل سر، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ندیم الحق صاحب، اور آپ نے یہی بتایا کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے اخراجات میں ایک توازن پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی جو کہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ مجھے کوئی سہولت ملے گی، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. ہم نے پچھلی گورنمنٹس میں بھی یہ دیکھ لیا کہ آسٹیرٹی موو تو انہوں نے چلائی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں اپنی عوام میں دیکھنے کو نہیں ملا. آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہیے، فی الحال ایک چھوٹی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے کچھ خدوخال جو ہیں اس کے سامنے آ چکے ہیں. کچھ سبسڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے اور غالباً یہ بتایا جا رہا ہے 3000 یا 3000 3,500 جو ارب روپے کی سبسڈیز ہیں اس کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2000 یا 2200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر خرم صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سر یہ جو بتائیے گا، یہ جو نیو ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں اور پچھلی سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں، اس سے ہماری اکانومی میں کتنی کنٹریبیوشن ہوگی آپ کے خیال میں؟
देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इनको एक प्रिंसिपल दिया था कि सब्सिडीज को कम करके टारगेटेड सब्सिडीज पे लेके जाएं। ये अभी तक वहां नहीं जा सके। आज भी बैक एंड पे फर्टिलाइजर सब्सिडी अवेलेबल है और वो बाद में मार्केट मैनिपुलेशन होती है। चीज है जो प्रोसेस है उसको उसको स्ट्रक्चर करके टारगेटेड सब्सिडी तक लेके जाना चाहिए और पिछली सब्सिडीज तमाम खत्म करनी चाहिए। और जहां तक टैक्सेस का ताल्लुक है, उसमें बहुत सारी जगह तो इंडिया ये है कि सैलरीज पे टैक्स बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म होगा। एक्सपोर्टर्स को टैक्स दूसरी टैक्स रिजीम में ला रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म होगा। जो जो सेक्टर्स टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स बढ़ रहा है। और ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का अगर अलग टारगेट नहीं आता, अगर बिल्कुल अलग टारगेट नहीं आता कि ये टैक्स हमने हासिल ही नए टैक्स दहिंदगान से करना है, तो फिर ये वही होगा जो हमेशा होता रहा है। सही। अच्छा नदीमुल हक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं और जैसे कि इमरान भी अभी बात कर रहे थे कि कुछ मज़ीद टैक्सेस लेने के हवाले से भी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि कुछ मज़ीद टैक्स भी इम्पोज किए जाएंगे। हुकूमत टैक्सेस ज़्यादा क्यों करती है? इसका फ़ायदा किसको होता है? हुकूमत का होता है, क्योंकि आवाम को तो अपना फ़ायदा होता कोई नज़र नहीं आता है। ये टैक्सेस बढ़ाए क्यों जाते हैं हर बजट में? ये जो मीडिया में बातें होती हैं ये गलत है। अवाम का बजट में कोई फायदा ना होना चाहिए। अगर बजट ठीक तो अवाम का कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अवाम इसलिए फायदा मांगती है बिकॉज हुकूमत हर किसी के गले पे बैठी हुई है। वो किस तरह? क्योंकि हुकूमत ने इतने रूल्स, इतने रेगुलेशन, इतनी पुरानी लॉज, इतनी चीजें लगाई हुई हैं कि कौम को सांस ही नहीं आता। बिजनेसमैन रोता फिरता है था। फॉर एग्जाम्पल, हुकूमत बिजली क्यों कंट्रोल करती है? कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, हुकूमत को 50 साल से हम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये जो गेहूँ खरीदना, शुगर एक्सपोर्ट करना, ये चीज़ें ख़त्म कर दें, एग्रीकल्चर को एक मार्केट के तरीके से चलने दें। डीसी को कोई काम नहीं है एग्रीकल्चर चलाने का। ये जो डीसी रेट होती है, प्राइसेस लगती हैं, ये बिल का निज़ाम है, इसको ख़त्म कर दें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सोचनी है। बजट जो होता है, बजट तो सिर्फ़ एक हुकूमत का खर्चा होता है। जैसे आपके घर का बजट, सिंपल बात। हमारा मसला ये है कि हम बजट पे फोकस करते हैं, हम बाकी इकोनॉमी पे फोकस नहीं करते। ठीक है ना? अब जो आपके बिजनेस में रो रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिलती, बिजली क्यों नहीं मिलती भाई? आपने इतनी बिजली लगा ली है कि आपका सरप्लस है, पर बिजली नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती। ये एक मिसमैनेजमेंट है, एक इनकॉम्पिटेंस है। बिजली महंगी क्यों होती है? मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस। आईएमएफ हजार बारी कह चुकी है बिजली का निजाम ठीक करो, आप नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आईएमएफ के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। फिर हम मुल्कों को यही कहते हैं, जो मुल्क जाहिल होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, हम कहते हैं बढ़ाओ कीमतें और बढ़ाओ ताकि आवाम जागे, और बढ़ाओ टैक्स। अगर आप ठीक नहीं काम कर सकते तो टैक्स बढ़ाएं। हमने अभी परसों ही एक टैक्स पॉलिसी शाया की है जो सारे पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्ट को बिठा के उनके साथ की है। हम उसके अंदर दावे से कहते हैं अगर ये टैक्स पॉलिसी ठीक बनाए, सिंप्लीफिकेशन से बनाए, ठीक तरीके से बनाए तो टैक्स बढ़ेगा। ये जो इन्होंने खुद गलतियां की हुई हैं, जो कौम को गालियां देते हैं, मैं तो हैरान हूँ, इस मुल्क में हमारे हुक्मरान हमें खुद ही गालियां देते हैं। भाई, कौम टैक्स चोर नहीं है। आपने टैक्स की छूट क्यों दी हुई है? फॉर एग्जाम्पल, नॉन फाइलर क्या होता है? पूरी दुनिया में नॉन फाइलर कोई चीज नहीं होती। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, एग्जेम्पशन क्यों दे? वो पूरी दुनिया में एग्जेम्पशन नहीं देते लोग। ठीक है? ये जो चीजें हैं ये ठीक कर दें आप। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाना, एक्सपोर्टर को नहीं लगाना, भाई एक सिंपल सा टैक्स निजाम रखे जैसे पूरी दुनिया में है। बल्कि टैक्स लोअर करें, हम कहते हैं ऊपर ना करें, और लोअर करें। पर सबसे बड़ा टैक्स जो हमारे पास है वो ये है कि आप, हुकूमत बिजनेस में घुसी हुई है। हुकूमत बिजनेस में ऐसे घुसी हुई कि किसी को परमिशन मांगती है, हर किसी को कहती है कागजी कार्रवाई करो, मेरे पीछे पीछे भागो, आपने काम कम करना है, मेरे दफ्तरों में ज्यादा बैठना है। जिस दिन हुकूमत ये समझ जाएगी दफ्तर में बैठने का कॉस्ट है, दफ्तर में कोई सरकारी बंदा नहीं आता। बिल गेट्स कभी दफ्तर में नहीं गया, स्टीव जॉब्स कभी दफ्तर में नहीं गया। वॉशिंगटन में 30 साल रहता रहा, कोई नहीं आते थे वहां। निजाम चलता है, मार्केट को चलने दें। अगर ब्यूरोक्रेट ने गेहूं खरीदना है, ब्यूरोक्रेट ने शुगर की प्राइस फिक्स करने के लिए करनी, तो जी आप सोवियत यूनियन की तरफ चले जाना, फिर मान जाए सोवियत यूनियन है हम। तो ये हम गेम, पहले हमारी हुकूमत पार्लियामेंट में बैठ के हमारी विजन तो क्लैरिफाई कर दे। दूसरी चीज, अगर आपने सरकारी दफ्तर, घर, गाड़ियां, शाड़ियां, ये चीजें देनी है जो सोवियत यूनियन नहीं देता, चीन भी नहीं देता, अगर आपने ये काम करने हैं तो इसको फिर खुदा के वास्ते फिर आप टैक्स दें, फिर तो हमें देना है। हमें अगर अकबर बादशाह का महल बनाना है, शाहजहां का ताजमहल बनाना है, तो फिर हमें टैक्स देनी है। ये ताजमहल जो आपने बना रहे हैं जीओआर लाहौर में और यहाँ इस्लामाबाद में घर बन रहे हैं, ये ताजमहल जब खत्म होंगे तब आपका
کام ٹھیک ہوگا. یہ تاج محل اکانومی کو کھا رہے ہیں. گاڑیاں کون دیتا ہے مجھے بتائیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو امریکہ بھی جو ہے اس کو گاڑی نہیں ملتی. برطانیہ کا چیف جسٹس سائیکل پہ جاتا ہے, اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں یہ لوگ. ہمارے جناب چیف جسٹس کے قافلے نکل رہے ہیں, ججوں کے قافلے نکل رہے ہیں, آئی جیز کے قافلے نکل رہے ہیں. یار یہ پھر خرچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پھر آپ نے سرکاری دوروں پہ جانا, 700 بندے لے کے جانے. پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ امریکہ کا ٹریول کرتا ہے اس کے ساتھ 100 بندے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, دیز تھنگس ٹو بی کنسیڈرڈ اینڈ تھاٹ اباؤٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں کنسیڈر تو کریں کم از کم جی بیفور اس کے کہ قوم کو ٹیکس دیں. بالکل, یہ بڑی ویلڈ آپ نے باتیں کی ہیں. کاشف صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, اور خاص طور پر جیسے کہ ندیم الحق صاحب نے بھی بات کی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ایسے ادارے گورنمنٹ چلا رہی ہے, اور جو ادارے گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ خسارے میں چل رہے ہیں. اربوں روپے کا خسارہ وہاں پر ہو رہا ہے. پی اے دیکھ لیں, اسٹیل مل تباہ ہو گئی ہوئی ہے. تو پرائیویٹائزیشن کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن پھر گورنمنٹ کے اندر ہی بیٹھے لوگ جو ہیں اس میں ہرڈل بن جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں دیکھیں ایک طرف صرف ایک سمت میں جانے سے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, ہمیں مختلف سمتوں میں جانا ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کرنا ہے. اگر وہ کم نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی خسارہ بڑھتا جائے گا. پھر جو ہمارے لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں, جیسے میں آئی پی پیز کی پہلے بات کر رہا تھا, آپ پاکستان اسٹیل مل کو دیکھ لیں, آپ پاکستان ریلوے کو دیکھ لیں. چلے پاکستان ریلوے تو پھر کوئی کام کر رہا ہے, پاکستان اسٹیل مل تو اس وقت کام بھی کوئی نہیں کر رہا, اور پھر بھی وہاں پر اتنا بڑا بجٹ آپ اس کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ ٹیکس کے لوگوں کا پیسہ ہے نا. پھر آپ کے ملک کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز کی تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی. آپ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, گورنمنٹ کا پہلا سال ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر آج یہ بجٹ آیا بھی ہے, اس میں جو ایسا روز 30 جون تک آئیں گے, کیا وہ ایسا روز اگلے 2 مہینے کے بعد جا کے بدل تو نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہماری تو اتنی فریکوینٹ ایسا روز آ رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ کی ٹیکس کے امینڈمنٹس آ گئیں, آپ نے قانون ہی بدل دیا. تو جہاں پر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے, کوئی آپ کی پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے, تو جب تک ہم اپنی یہ اخراجات کو کم کرنا, ٹیکس بیس کو بڑھانا, ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا چل رہا ہے کہ آپ کا حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پتہ نہیں پالیسی کون سی آ جانی ہے, کل آپ نے کیا کر دینا. ریٹیلر کیوں نہیں آتا ٹیکس نیٹ کے اندر؟ ریٹیلر اسی لیے تو نہیں آتا کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آپ نے کیا کر دینا ہے. آپ کیا اس سے بجلی پہ لینا چاہتے ہیں, ابھی آپ کیا اس سے اس کی دکان کی ویلیو کے حساب سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں. تو جب تک ہم یہ ڈٹرمن نہیں کریں گے, اور ہم جب تک ان کو, اب دیکھیں پہلا سال ہے, آپ 5 سال کی پالیسی دیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے 5 سال کی پالیسی ہے, آپ انڈسٹری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا ایک انڈسٹریلسٹ کو یہ پتہ ہے کہ کل بجلی کی قیمت بڑھنی ہے یا بجلی کی قیمت نہیں بڑھنی؟ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. صحیح. جب اسے یہ پتہ ہی نہیں, آپ کو کل کیا پتہ ہے کہ ابھی بجٹ آیا ہے, کل آپ امپورٹ پہ کوئی ریسٹرکشن تو نہیں لگا دیں گے, آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسی شرط تو نہیں آ جائے گی کہ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اور کٹیل کریں, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو جب تک آپ یہ پالیسیز میں توازن نہیں لائیں گے, پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں کریں گے, ٹرسٹ کو نہیں بڑھائیں گے, اور جو ٹیکس کا پیسہ آتا ہے وہ اگر آپ نے اس پیسے سے اخراجات کرنے ہیں, ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں, وہ پیسہ, اور پھر دیکھیں جہاں پر ایک ٹیکس پیئر یا ایک عوام کی جو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, جب آپ میڈیا پہ وہ سکینڈلز دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کے گھر سے اتنے اربوں نکل آئے, اتنے کروڑ باہر چلے گئے, منی لانڈرنگ میں اس کے ساتھ ہو گیا, تو پھر سوال دل میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس پیسے نے ملک میں رہنا ہی نہیں, اس پیسے نے میرے اوپر لگنا ہی نہیں, تو میں پھر پیسہ یہ ٹیکس کا کیوں دوں؟ تو ہمیں ان چیزوں کو, ٹرسٹ کے جو فیکٹر ہے اس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر خرم طارق صاحب, معاشی اہداف جو ہمارے پورے نہیں ہو پاتے ہیں, ہر بار حکومت بجٹ میں دعوے کرتی ہے کہ ہم یہ اہداف بھی پورے کریں گے, لیکن ہر بار جو اقتصادی پالیسی پیش کی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ہدف پورا نہیں ہوا, وہ بھی ہدف پورا نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا لانگ ٹرم پالیسیز نہ ہونا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ ابھی کاشف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر پالیسیز میں توازن نہیں ہے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیز کے مطابق چلتی ہے, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنی مدت بھی پوری نہیں کر پاتی. تو لانگ ٹرم پالیسیز نہ ہونا یا ان میں ایک توازن نہ ہونا, اس وجہ سے اہداف پورے نہیں ہو پاتے. جی, اس میں یہ بالکل صحیح فرمایا کاشف صاحب نے, اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں گا کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں جب آپ بزنس کمیونٹی سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں. اس بار جو عمل ہے ڈسکشن کا وہ ون وے ہوا ہے.
اس میں کوئی انٹریکٹ نہیں کیا گیا, کوئی چیزیں نہیں پوچھی گئیں, ڈائیلاگ نہیں ہوا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے. تو جب تک آپ ون وے کلوز روم میں پالیسی بنائیں گے تو بہت ساری چیزیں ڈائیورس فرام ریالٹی رہیں گی. کیو بلاک کو ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹیز کا وہ نہیں پتا جو ان کو ہم بتا سکتے ہیں. تو جب تک وہ یہ نہیں جانیں گے, اور اس کے بعد ایک پالیسی دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جب ایک اہداف پورا نہیں ہوگا تو دوسرا وہ اس پہ فال بیک کرے گا. تو اس طرح یہ اسٹیگر کرتا جائے گا, اور یہ اہداف کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. ابھی بھی جو آپ اہداف کے قریب پہنچ رہے ہیں وہ منی بجٹس کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں. اگر آپ اوریجنل بجٹس کو دیکھیں تو اہداف بہت دور ہیں ان سے. ٹھیک ہے سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور ان کے سلوشنز بھی ہم پیش کریں, لیکن وہ سلوشنز جو ہیں وہ اس پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور گورنمنٹ لیول پہ بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ پالیسی صحیح نہیں بناتی, اس کی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں, چیزوں کو امپوز نہیں کر پاتی, اور بڑی جگہوں پر وہ بے بس نظر آتی ہے, اور ملبہ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے. عوام ٹیکس دیتے ہیں تو اس کو ان کا فائدہ نہیں مل پاتا. آج ہم اس ڈسکشن میں ہم اس طرف بھی جائیں گے کہ ہم سلوشن کی طرف جائیں کہ اس کا حل کیا ہے. آخر کب تک ہم IMF کے سہارے اپنے بجٹ پیش کرتے رہیں گے, کب تک؟ ابھی آپ کو کیا اس بات کا پتہ ہے کہ ایک عام شخص جس نے ابھی تک کوئی قرض نہیں لیا وہ اس وقت 2,80,000 روپے کا مقروض ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قرضے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بجٹ ٹرانسمیشن میں. کچھ ہی دیر میں بجٹ پیش کیا جائے گا, اور توقعات تو بہت ہیں, لیکن عوام کی طرف سے کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں غالباً عوام کے لیے اتنی سہولیات نہیں ہوں گی. اور جیسے کہ حکومت کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا. یہاں پر خاص بات یہ بھی ہے کہ جو بجٹ اب پیش کیا جائے گا یہ IMF کے ساتھ جو مشورہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. IMF کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے, تو ظاہر سے بات ہے کہ اس پر عوام کو کتنی مشکلات پیش آئیں گی. عوام میں جو ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, یا جو باقی عام اشیاء خورنوش ہیں, جو عام معاملات ہیں زندگی کے, ان میں عوام کو کیا مشکلات پیش آئیں گی. یہ تو بجٹ کچھ ہی دیر میں پیش ہوگا, اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. ہمارے مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. زعیم قادری صاحب سینئر سیاستدان بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شمائل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور خالد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. زعیم صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آنے والا بجٹ توقعات تو بہت ہیں عوام کی, لیکن جو گزشتہ روز اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی اس میں اگر دیکھا جائے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے وہ اہداف پورے نہیں کیے گئے. اس سروے کے حوالے سے پہلے آپ سے رائے جاننا چاہیں گے. جی بالکل. ایک تو میں یہ واضح طور پہ بتاؤں کہ عوام کی جو احساسات اور جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کنوے نہیں کی جاتی ہے ایک انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ اکانومی میں. بجٹ ویسے بھی ایک پریمپٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ پریمپٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے محاصل ہوں گے اور یہ آپ کے ایکسپنسز ہوں گے, اور اس کو اس طرح ہم یوٹیلائز کریں گے. ہمارے ہاں وی ٹرائی ٹو جمپ آن ٹو کنکلوژنز. بہت ہی زیادہ ہم اوور ایمبیشیس ٹارگیٹس جو ہیں وہ دے دیتے ہیں, اور ہر سال ہمیں یہ بات سہنی پڑتی ہے کہ جو ہماری کلیکشن ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے, اس لیے ڈیفیسٹ بجٹ آتا ہے. اور سب سے بڑی بات بجٹ کی اہمیت اس لیے کم ہو جاتی ہے ہمارے جیسی اکانومی میں کہ آپ نے ہر 3 ماہ بعد ایک منی بجٹ دینا ہوتا ہے, اور اس منی بجٹ میں آپ نہ صرف غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں بلکہ آپ ان فگرز کو بھی فج کرتے ہیں اور غلط بیانی کر کے آپ لوگوں کو جو ایک وہ اس میں رکھتے ہیں. اور اب تو IMF نے خود مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے سب کچھ. اور وہی بات کہ اگر کسی سے آپ مقروض ہوں کسی کے, میں ذرا جٹ کی بات کروں گا, مقروض ہوں تو وہ پھر آ کے خود آپ کو کہے کہ بھی اب میں آپ کے گھر کا خرچہ بھی چلاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا بچاتے کیا ہیں اور آپ استعمال کیا کرتے ہیں, اور پھر اس سے میں اپنا سود واپس لوں گا آپ سے. تو آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے, آپ کو گروی رکھنا پڑ گیا ہے. IMF کے پاس نہ جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ پچھلے 40-50 برس سے جو روش اس ملک میں جاری و ساری ہے, جس کی وجہ سے جو ایکسپنسز ہمارے اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یوٹیلیٹی ان کی جو ہے وہ لیکن بہت. زعیم صاحب جس طرح وزیر خزانہ نے بھی گزشتہ روز کہا کہ IMF کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس پلان B کوئی نہیں تھا, اور وہ بھی اس حق میں تھے کہ IMF کے پاس جایا جائے, تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اور کوئی آپشن تو ہے ہی نہیں. بالکل غلط کہا انہوں نے, وہ کیونکہ IMF کے نمائندے ہیں خود, میں واضح طور پہ کہتا ہوں آپ کو, اور پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, کون صاحب ہیں وہ, میں تو نہیں جانتا ان کو کہ ان کی کوئی افیلیشن ہو کسی پولیٹیکل پارٹی سے, اور وہ آ کے اب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اوبیسلی یہ لوگ, اوبیسلی, اور ان کا جو کیریئر ہے پورا وہ سارا انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہی ہے, بلکہ ہالینڈ میں ہی ہے جہاں IMF وغیرہ سارے کام کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں. عرض یہ نہیں ہے, عرض یہ ہے کہ آپ کم از کم
اس غریب کی بات ہی کر دیں جس کا چولہا بجھ چکا ہے، اور جہاں خطے غربت سے نیچے جانے والوں کی تعداد روز بروز ڈبل اور ٹرپل ہوتی جا رہی ہے. آج حل ہے اس کا. اگر آج آپ پاکستان کے میں اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں تو پاکستانی جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ اسیسمنٹ اس کی یہ ہے کہ 200 سے $250 بلین پاکستانیوں کا پوری دنیا میں پڑا ہوا ہے. اگر وہ لوگ اپنا پیسہ ہی واپس لے آئیں اور یہاں لا کے کاروبار شروع کر دیں، آپ پراپر ڈیولپ کریں وہ فائنینشیل ٹولز جن سے آپ پیرل یا گرے اکانومی کو مین اکانومی میں سائفن ان کرتے ہیں اور اس کے ریزالو جائیں لوگوں کو، اس کا فائدہ ہو لوگوں کو. آپ تو اپنی مرضی کے لیے، اور پی ایچ ڈی پی بھائی آپ کس منہ سے پی ایچ ڈی پی دے رہے ہیں اس ملک میں جہاں آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ بجٹ دینے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا دینی ہے. تنخواہیں جب بڑھائیں گے آپ تنخواہ دار ملازم کی تو ٹیکس تو صرف آپ ان سے لے رہے ہیں. ٹیکس نیٹ براڈ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ، پورا پاکستان آپ نے ٹیکس نیٹ میں رکھا ہوا ہے. ماچس تک خریدنے والا آدمی جس کی کل آمدنی 32,000 روپیہ یا 30,000 روپیہ ہے منیمم ویج، وہ بھی 10 روپے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، 2.5 روپے 2 روپے ماچس کی ڈبیا پہ. تو آپ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے جو اولیگارکی ہے نا. میں اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتا ہوں، اولیگارکی کہتا ہوں. یہاں پہ پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ان فائنینشیل جائنٹس کے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے بیٹھ کے ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی کی پالیسیز بنواتے ہیں. شوگر امپورٹ، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ، ایک سیکنڈ، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. شوگر امپورٹ، شوگر ایکسپورٹ، گندم امپورٹ، گندم ایکسپورٹ. اب یہ مذاق تو نہیں ہے. شوگر مل انڈسٹری ساری کی ساری جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا آپ یہ اسیس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی کتنی گندم ریکوائرڈ ہے؟ کیا آپ یہ اسیس بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی چینی ریکوائرڈ ہے؟ پچھلے 3 برس میں 3 بار یہ اسکینڈل ہو گیا ہوا ہے بلینز آف ڈالرز کا پاکستان میں. سر اسکینڈل سامنے آ چکا ہے اس پر، لیکن کارروائی جب بھی ہم نے دیکھا نہیں ہو سکی. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. اس وقت جاوید بلوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پیٹرن چیف سائٹ ایسوسی ایشن ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اچھا ڈاکٹر شمائل صاحب میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، جب کوئی بھی پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اس اکانومی کو سمجھتے ہیں، ہم جیسے ہی حکومت میں آئیں گے اس اکانومی کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. دیکھیں ووٹ سبھی کو ملے، حکومتیں آلموسٹ سبھی نے کی ہیں، لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو پائی. اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہے حکومت کہ پہلے دعوے تو بڑے کرتی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتی؟ شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ تمام ڈسکشن آپ کی پہلے سے چل رہی ہے، میں کچھ سن بھی رہا تھا، بیسکلی یہ تمام جو پرابلمز ہیں جو سامنے آتی ہیں یہ سمٹمز ہیں، اور اس کو واضح طور پہ ہم ایڈ ہاکزم کے اوپر وقتی طور پہ چیزوں کو یعنی کہ کوشش کرتے ہیں اس وقت کو گزارنے کی، اس کی پوری یعنی کہ ان ریالٹی وہ ہم اس کو سیٹل نہیں کرتے، اس کو فکس نہیں کرتے، لانگ ٹرم اس کا ایک ویو نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں وہ پرابلم ختم نہیں ہوتی، کچھ دیر کے لیے ٹل جاتی ہے اور وہ اگلی والی جو حکومت آتی ہے وہ پھر اس کے ذمے پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک تسلسل رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں آپ. مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرابلمز جو ہیں اگر آپ ان کا ٹرینڈ نکالیں تو وہ ٹرینڈ بتا رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم لگاتار اخراجات کو زیادہ بڑھاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سسٹینیبل طریقوں سے ہم نے اپنے ریونیوز کو نہیں بڑھایا. ہم نے بالکل ٹھیک کہا منسٹر صاحب نے کہ ہم نے سیکرٹ کاؤز کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی پولیٹیکل مائلیج ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہے، جس کو ہم ڈرتے ہوئے پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ سخت ڈیسیجنز نہیں لیتی. سخت ڈیسیجن کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ظالمانہ، سخت ڈیسیجن کا مطلب ہے جو ریفارم والی ہوں اور سب کو ایکوٹیبل بنیادوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں لایا جائے تاکہ وہ لیکن شمائل صاحب کیا یہ سخت ڈیسیجنز نہیں ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس مزید کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ جتنی بھی ابھی تک کی ڈسکشن ہے اگلے چند گھنٹوں میں آ بھی جائے گی سامنے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ گورنمنٹ جو مختلف ایسے مطلب ریٹیل، ایگریکلچر اور ایسے سیگمنٹس جو ریئل اسٹیٹ کے ہیں ان کو پوری طرح سے انہوں نے فیکٹر ان نہیں کیا کہ وہ کیسے دھارے میں لے کے آئیں گے کہ وہ بطور اپنا حصہ جو وہ ریونیو کے اندر ہیں وہ ڈال سکیں ٹیکس کی مد میں. تو نتیجتاً آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفت و شنید ہے اس کے نتیجے میں یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ ایگزسٹنگ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے سیلریڈ کلاس کو یا جو آلریڈی آپ کے ڈاکیومنٹڈ ہیں سپر ٹیکسز وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں سے
آپ اپنے اہداف پورے کریں. ریفارمز کی بات ضرور ہوئی ہے جو ابھی پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا, لیکن کیا وہ ریالٹی میں وہ کر پائے گی گورنمنٹ یا نہیں, یہ دیکھنے پڑے گا. اور سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ اس میں کیا ہم جو ڈالر کی جو اس وقت ریٹس ہیں اس کو کیا ہم سٹیبلائز رکھیں گے, نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہے, جس سے کمپلیٹ جو اس وقت کے جو اہداف ہیں وہ کمپلیٹلی آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا, ڈالر کے ریٹ کی آپ نے بات کی مشہود علی خان صاحب. اب خالد ولید صاحب, آپ سے میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا گزشتہ کچھ سالوں میں کہ ڈالر کا ریٹ اتنا اوپر گیا کہ روپے کی قدر کم ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے ڈالر کی وجہ سے. ابھی کچھ عرصے سے ڈالر ایک کچھ سٹیبل تو ہے, لیکن بہرحال اوپر نیچے فلکچویٹ ابھی بھی اس کے ریٹ ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اب کتنا متاثر ہو رہی ہے؟ اور دوسری چیز, اگر یہ دوسرا سوال بھی میں آپ سے ہی کر رہی ہوں خالد ولید صاحب, اب جیسے کہ حکومت ٹیکس لینے کے حوالے سے بات کریے, زور دے رہی ہے کہ اب جو ہے ٹیکس لیا جائے گا, کس طرح ٹیکس لیا جائے گا, اس سے اکانومی پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, آپ کا جو پہلا کوشچن ہے وہ بڑا بنیادی کوشچن ہے. پاکستان کی اکانومی کیونکہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, اگر آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں, انرجی سیکٹر کو دیکھیں, تو یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ اور دیگر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ, جس میں انٹرسٹ ریٹ آ جاتا ہے, جس میں انفلیشن آ جاتا ہے. کیونکہ اگر میں صرف انرجی کی بات کروں تو ہم نے جو پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں پاور پلانٹس کے ساتھ, وہ جو ہے وہ ٹیرف ان کا جو ہے وہ لنکڈ ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ, انٹرسٹ کے ساتھ, انفلیشن کے ساتھ. اور جیسے یہ تینوں جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں تو آپ کا جو ٹیرف ہے وہ بڑھ جاتا ہے. صرف ایک ایگزامپل کہ جب 2019 میں ایک پلانٹ جو تھا اس کی جو کیپیسٹی چارجز تھے وہ 4 روپے پر یونٹ تھے, اب وہ بڑھ کے وہ 13 روپے پر یونٹ ہو گئے ہیں. تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ انکریز ہو گیا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو گیا, انفلیشن. تو جیسے ہی آپ کا ایکسچینج ریٹ بڑھتا ہے یا اس میں فلکچویشنز آتی ہیں, آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے, انفلیشن آتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم تھوڑا سا انڈیجنائزیشن پہ جائیں, ہم تھوڑے سے اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ٹھیک کریں. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو 3 طریقوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے تھرو, کہ آپ جو ہے وہ گروتھ اپنے لے کے آ رہے ہوں ایکسپورٹنگ انڈسٹریز کو, آپ اپنی امپورٹس کو تھوڑا سا سبسٹیوٹ کر رہے ہوں پرٹیکولرلی آپ کی انرجی سیکٹر میں. اور تیسرا کہ آپ اپنا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, جہاں پہ جن ڈیسٹینیشن پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو ڈائیورسفائی کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ جہاں جہاں پہ سے ہمارے ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہاں کی مارکیٹ کی نیڈز کیا ہیں. تو ان تینوں طریقوں سے آپ جو ہے وہ اپنی اکانومی میں اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. یہ اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. اچھا جاوید صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. انڈسٹری نے پچھلے 1 سال میں کیا اس کی پرفارمنس رہی؟ آنے 1 سال میں, ایک آنے والا سال جو ہے نیا مالی سال, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس بجٹ کے بعد کہ انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا, اور آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انڈسٹری کا تو بہت برا حال ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بجلی بنانے کے پلانٹ بہت ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں, بٹ ڈسٹریبیوشن کا نظام ہی نہیں ہے. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں الیکٹریسٹی بنانے کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے مگر وہ کنزیوم نہیں ہو پا رہی, نہ وہ انڈسٹری تک پہنچ پا رہی ہے. آج بھی انڈسٹری میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. گیس کا ہر ہفتے ایک سرکولر آتا ہے کراچی میں, بلکہ ایس ایس جی سی کے پورے کنزیومرز پہ سندھ بلوچستان میں, کہ آپ سنڈے کو فیکٹری بند رکھیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس ملک کے اندر کھانے کو نہیں ہو, جس ملک کا ٹریڈ اتنا ڈیفیسٹ ہو, جس ملک کے اندر ایکسپورٹ کا برا حال ہو, اس ملک کے اندر آپ گیس نہیں دو, آپ بجلی نہیں دو, آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرو, اور آپ کا ٹیرف جو ہے وہ دنیا میں جتنے آپ کے کمپٹیٹیو کنٹریز ہیں اور جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سب سے زیادہ ہو, تو آپ مجھے بتائیں انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انڈسٹری تو بہت بند ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے اخبار میں آیا تھا کہ انڈسٹریز کی 50% پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو مہنگائی جو ہے 38% سے 12% پہ آ گئی ہے. جب 38% سے 12% پہ آئی ہے, جب 12% مہنگائی جب زمانے میں تھی, اس زمانے میں جو بینک کا جو ریٹ تھا
स्टेट बैंक का, वो डिस्काउंट रेट क्या था, उसको अगर आप देखो सामने लाओ तो वो उस तो वक्त 1 डिजिट में आज था। में कितना बड़ा फर्क। आप उस वक्त जो है वो 9.5% था, आज जो है वो 20.5% इन्होंने किया है। आप मुझे बताएं, अभी बात की मेरे भाई ने कि कैपेसिटी पेमेंट के अंदर इतनी पेमेंट, आप मुझे बताएं दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जो कैपेसिटी पेमेंट करता है? हाँ, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। यहाँ तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट का बुरा हाल है। इंडस्ट्रीज सब चीज खुद बनाने के चक्कर में लग गए। सिक्योरिटी तो पहले खुद करते थे, सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती थी। अब बिजली और स्टीम हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि बिजली और स्टीम खुद कैसे बनाएं। लोगों ने विंड मिल लगा लिए, फैक्ट्रियों वालों ने पर्सनल, जी। और सोलर पैनल लगा रहे हैं। अब लोग जो है बायोमास के टरबाइन लगा रहे हैं। मुझे तो यूं लगता है कि आगे अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे, जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से ऐसा लगता है कि आपकी गैस की दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये प्रॉब्लम में आ जाएंगी। इवन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां प्रॉब्लम में आ जाएंगी जब ये बड़े कंज्यूमर और जो क्रॉस सब्सिडी देने वाले कंज्यूमर जब सिस्टम से आउट हो जाएंगे। बल्कि नेपरा ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इतने % बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्रीज से क्या आप तवक्को रख रहे हैं? आप इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, ये सिर्फ दुआ करने से काम नहीं होगा या सिर्फ आमों की पेटियां खिलाने से आप दुनिया में काम नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा रेवेन्यू से ज्यादा ही होता जाता है। आप मुझे ये बताएं, जिस आदमी की जितनी तनख्वाह है, आप घर का भी बजट बनाते हैं तो आपकी जितनी सैलरी होती है जी, आप उसी के अंदर रह के बजट बनाते हैं। आपका इंटरनल बजट तो आप कंट्रोल में ले आए, आप उसी को कंट्रोल में नहीं ला सकते। यानी कि और फिर हुकूमती अखराजात जो हैं FDR उनमें तो इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन आमदन हुकूमत की कोई नहीं है। शाह खर्चियाँ तो कम नहीं इस गवर्नमेंट की हो रही, लेकिन अवाम पर मजीद टैक्सेस से जो है वो इतलात यही है कि 3,500 की तो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, और 2200 अरब रुपए की जो न्यू टैक्सेस हैं वो इम्पोज की जा रहे हैं। तो कम से कम 5,500 या 6,000 तक के न्यू टैक्सेस जो हैं वो अवाम पर लगने जा रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बजट के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में आला तालीम के शोबे की बात करें तो हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। 2018 से हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा नहीं हो सका और पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का बजट सिर्फ 65 अरब रुपए है, जबकि भारत में हायर एजुकेशन के लिए इस साल के बजट में तकरीबन 1,555 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बांग्लादेश में 53 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए 277 अरब रुपए रखे गए हैं। फेडरल ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने हुकूमत से बजट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में शोबा तालीम मुसलसल नज़रअंदाज होने पर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने आवाज़ उठा दी। विफाकी बजट में हायर एजुकेशन का हिस्सा 65 अरब से बढ़ाकर 500 अरब रुपए करने का मुतालिबा कर दिया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अमजद मक्सी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ का मयार बरकरार रखने और मयारी तालीम की फराहमी के लिए बजट में इजाफा नागुज़ीर है। बजट न बढ़ाया गया तो फीसों में कई गुना इजाफा करना पड़ेगा और तलबा की बड़ी तादाद आला तालीम के हुसूल से महरूम हो जाएगी। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को माली बहरान के साथ साथ वाइस चांसलर्स की तैनाती के बहरान का भी सामना है। मुल्क की तकरीबन 66 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स मौजूद ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत बताया गया कि पाकिस्तान में कुल 154 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 66 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का इजाफी चार्ज दिया गया या ओहदे खाली हैं। बलूचिस्तान की 10 में से 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 32 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में से 16 में इजाफी चार्ज दिया गया है, 6 खाली हैं। पंजाब की 49 यूनिवर्सिटीज़ में से 20 में मुस्तकिल और 29 में कायम मकाम VC मौजूद हैं। सिंध की 29 यूनिवर्सिटीज़ में से 5 में इजाफी चार्ज पर VC काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी कि पाकिस्तान में तालीम के जवाल की वजह भी शायद यही है कि हुकूमत हर बजट में तालीम के बजट पे उस तरह ध्यान नहीं देती जिस तरह बाकी मुल्कों में दिया जाता है। ज़ईम कादरी साहब, आपसे सवाल भी इसी हवाले से है सर कि पाकिस्तान में यही हुकूमतें बार बार आती हैं, हम यही चेहरे बार बार देखते हैं, लेकिन तालीम पे ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, ना सेहत के हवाले से कोई ख़ास ख्याल रखा जाता है। बजट में हम देखते हैं कि उसमें भी कटौती कर दी जाती है। तालीम पे क्यों इतनी तवज्जो नहीं देते बजट में, जबकि तालीम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी शोबा है? एक तो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि यही लोग बार बार आते हैं, तो कसूर तो फिर हमारा हुआ ना कि ये लोग बार बार क्यों आते हैं।
اگر ہم ان لوگوں کو جان گئے ہیں کہ یہ انکمپٹنٹ ہیں, کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں اور یہ ڈیلیور نہیں کر پائے, تو پھر کیوں یہ کس راستے سے یہ اس ملک کے حکمران بن جاتے ہیں؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ووٹ کے راستے سے جہاں تک تعلق ہے بجٹ کی ایلوکیشنز کا, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ انڈیا اوبیسلی بہت بڑا ملک ہے ہم سے, اور ان کی اپنی ایک امپلیکیشن ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ آج ان کا اگر لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ لٹریسی ریٹ اوور 90 ہے, جبکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اباؤٹ 38 to 42% somewhere near that. I don't know the exact figure. But still, اب یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے انویسٹ ہی نہیں کیا نا تعلیم کے لیے. آپ نے تو کروڑوں بچوں کو اسکول سے باہر رکھا ہوا ہے. آج تک وہ مسنگ فیسلٹیز ہی پوری نہیں ہو پائیں جو گراس روٹ لیول پہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بہت ضروری ہیں. مڈل کے اس پہ اور میٹرک کے لیول پہ, پھر کالج اور یونیورسٹی تو پھر ایک انچیویبل ٹارگٹ ہے نا. آپ نے تو جو نرسری اور اس کے بعد کی تعلیم ہے اس پر بھی آپ کا جو ہے وہ فوکس نہیں رہا پچھلے 50 برس سے, اور اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا تو آج وہ چیز پے آف کر رہی ہوتی. یہی وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو, کیونکہ وہاں پہ آپ جب پیسے بھیجتے ہیں, اب آپ یہ PSDP جو بنا کے MNAs MPAs کے حوالے کر دیتے ہیں, تو پھر ان کی یہ پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہاں لگائیں. ان کی پرائورٹی ہوتی ہے سڑک کی, ان کی پرائورٹی ہوتی ہے جو ہے وہ کسی گراؤنڈ کی, ان کی پرائورٹی ہوتی ہے کسی بلڈنگ کی, کیونکہ وہاں پہ ٹھیکیدار بیٹھا ہے نا بھائی. اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اور آنے والے الیکشنز کی تیاری بھی تو ہوتی ہے نا کہ ووٹ انہی لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. وہ 10 ارب روپیہ جو آپ ایک سال میں لے کے لگاتے ہیں, اسی سے لے کے تو آپ نے پھر 20 کروڑ روپیہ خرچ کے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور جیتنا ہوتا ہے, کیونکہ 20 کروڑ روپے کے بغیر تو آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے اس ملک میں. یہ مذاکرہ خیز ایک نظام ہے. تو وہ ویشیس سرکل آف پاورٹی اکنامکس میں کہتے ہیں ہم. یہ ملک ہر ادارہ, ہر کانسیپٹ جو ہے وہ ویشیس سرکل آف پاورٹی میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جن پر دھیان دیا جانا تھا آج تک ہم نے گفتگو ہی نہیں کی. اور وہ ٹھیک ہے PSDP بہت ضروری ہے, پل اور سڑکیں بھی بہت ضروری ہیں, لیکن سب سے بڑی ان کی بات یہ کہ وہ نظر آتے ہیں نا, وہ روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں, بہت کام ہوتا ہے, لگ رہا کام ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کا پھر آپ ڈیریویٹیوز انجوائے کرتے ہیں. بالکل سر, رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے, اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا ڈاکٹر خالد ولید صاحب, سر چونکہ آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے سولر لوگ کافی لگا رہے ہیں, اور اب حکومت اب اس چیز پہ بھی آ گئی ہے کہ اب سولر پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے شاید, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس معاملے میں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اور کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں نا تو پاکستان کی جو الیکٹریسٹی ہو گئی ہے, اور جب الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ڈکریز ہو گئی ہے, اس میں ایک میجر فیکٹر کمپنیز کے مطابق یہ بھی ہے کہ کافی ساری جی فرمائیے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ ان کے مطابق کافی سارا اس میں ایک ریزن سولر کی اڈاپشن بھی ہے. تو اس کو جو ہے وہ کسی ایک میں بھی اب جو ہے وہ شاید اس پہ ٹیکس لگنے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک بات طے ہے, جس طرح سے انرجی کا ریٹ, الیکٹریسٹی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اس ٹرانسفارمیشن گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ جو ریزیڈینشیل سیکٹر سے الیکٹریسٹی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ انڈسٹریل ڈیمانڈ کو جنریٹ دو جو ہے وہ گین ہوں گے پاکستان کو. ایک یہ کہ پاکستان کی دوسرا یہ جو آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, یہ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو ڈیمانڈ بھی, تو اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی انوویٹیو ریجنلی وہ انڈسٹری کو دینا ہے, اور صرف ٹیرف نہیں دینا, آپ کو ریلائبل دینی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری واپس گریڈ میں آئے گی, اور یہ جو کیپٹیو پلانٹس سے میجرلی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بند کر کے آپ جو وہ ڈیمانڈ کو واپس نیشنل گریڈ پہ. اس میں 3 اپروچز لے کے آنی ہے آپ کو. ایک تو ڈسٹریبیوشن لاسز ختم کرنے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اپنے جنریشن مکس میں رینیویبل انرجی کو لے کے آنا ہے, تاکہ آپ انڈسٹری کو انرجی دے سکیں جو کہ ریلائبل ہو اور اس کا جو ریٹ ہے کم ہو, تو آپ جو ہے اس طرح ایکٹیونیس کو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو ہے وہ ریزیڈینشیل سیکٹر میں لگ رہا ہے, تو اگر وہ ریزیڈینشیل سیکٹر میں لگ رہا ہے تو
इंडस्ट्रियल सेक्टर के की ग्रोथ के साथ जब वो पूरा किया जाए तो एक अच्छा, innovative पाकिस्तान tariff के में साथ इंडस्ट्रीज बढ़ाने की बात भी की जाती है और हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कुछ अरसे से हुकूमत काफ़ी एक्टिव है, बैरूनी दौरे भी किए जा रहे हैं, बैरूनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो परेशानी वाली सूरत हाल है लोकल इन्वेस्टर्स के हवाले से, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो मायूस होकर बाहर जा रहा है, वो बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर को भी इसी तरह फैसिलिटेट करे जिस तरह बैरूनी इन्वेस्टर्स को किया जा रहा है? चीज़ है वो हुकूमत जो है वो बेसिकली मैंने पहले भी कहा कि वो एक क्विक फिक्स की तलाश में है और अनफॉर्चुनेटली क्विक फिक्स का वक्त निकल गया है। अब बेसिकली उनको मेहनत करके रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और अपना जो सिस्टम है उसको इस तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक लोकल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, इंटरनेशनली कभी भी कोई नहीं आएगा। हम भाईचारे और दोस्ती और पुराने रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अच्छी बात है, हुकूमत कोशिश कर रही है, बट लोग जो हैं वो अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने मुख्तलिफ जगह देखते हैं जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आज की जो अभी बजट अनाउंस होगा उसमें जो बात हो रही है कि जो इंडिविजुअल स्लैब्स हैं उनको उनके ऊपर 10% और बढ़ा के 45% तक लाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से मुल्क हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जहां 45% या उससे ज़ायद अगर कहीं चार्ज करते हैं तो कितनी सहूलियात हैं जो मैसर होती हैं वहाँ के लोगों को। जो इन कॉर्पोरेट टैक्स है वो ऑलरेडी आपका हायर साइड पे है। बिजली के बारे में अभी जिस तरह आप ये एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि वो ऑलरेडी एक मसला है, और फिर हम हुकूमत पहले कोई एक सलूशन लाती है, उसके बारे में कभी भी आफ्टर पूरी उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी प्लानिंग वो पूरी तरह होती नहीं है। बाद में उसकी वजह से एक एक्सटर्नैलिटी पैदा हो जाती है, एक चुंगल से निकल के एक दूसरे चुंगल में अपने आप को फंसा लेती है, चुंगल में अपने आप को फंसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का कहा जाए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मशहूद अली खान साहब ने, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। मशहूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इससे आपकी इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर हुई है? और सुनने में ये भी आ रहा है कि यूज़ कार्स पर भी अब टैक्स लगने जा रहा है और गाड़ियों की कीमतों में वैसे ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। कोई उम्मीद के आम जो एंड यूज़र को अब सस्ती गाड़ी कभी मिल पाए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने इस बजट ट्रांसमिशन में मदऊ किया। जो सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री तो ऑलरेडी क्राइसिस में। आप पिछले 2 साल में देखें तो जो इस इंडस्ट्री के साथ हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये इंडस्ट्री 4 पिलर्स पे खड़ी है। एक है इनकी है ट्रक एंड बसेस, एक सेक्टर इनका आता है ट्रैक्टर, तीसरा सेक्टर आता है मोटरसाइकिल, एंड 4th सेक्टर इज़ अ कार। आप कह सकते हैं कि SIFC की सपोर्ट से आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ का वॉल्यूम आपको अच्छा नज़र आया इस वक्त, मगर मोटरसाइकिल में आप कहेंगे तो मोटरसाइकिल कम बैक कर गई इस इंडस्ट्री में। ट्रक एंड बसेस के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। ट्रक एंड बसेस आपके पाकिस्तान में 7 से बड़े OEMs पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद हमने ये देखा पिछले 2 सालों में कि हर प्रोविंस ने अपने हिसाब से इंपोर्ट कर ली। इससे जो नुकसान हुआ ये है कि इससे जो रिलेटेड ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे थे वो ज़्यादातर SMEs थे, और वो SMEs पिछले 2 सालों में बंद हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। एक SME अगर बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि 15 से 20 अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। देखिए 15 से 20 फैमिलीज इफेक्ट हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा। चौथा सेक्टर है इसका कार इंडस्ट्रीज। कार इंडस्ट्रीज का जो वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ इस साल जून में, तो शायद हम 1 लाख का वॉल्यूम अचीव कर पाए, मगर ये 1 लाख के वॉल्यूम में इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको एक चीज़ कहते हैं, जो कल मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी उसमें बड़ी मुझे उम्मीदें नज़र आई। वो उम्मीद ये नज़र आई कि आपने कहा कि यार पाकिस्तान जो है वो खैरात से हॉस्पिटल और स्कूल तो बन सकते हैं या चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। मीन्स उनका ये कहना था कि जो टैक्स नेट है में जो लोग ऑलरेडी हैं हम उसमें ऐड ऑन करते हैं।
تو یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بجٹ میں اگر وہ یہ ایلیٹ کلاس کو بھی آن بورڈ لیں، کیونکہ جو ٹیکس پیئر آلریڈی ہیں، چاہے وہ سیلری سٹاف ہو، آپ لوگ خود سیلریز میں ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا سیلری پورشن ٹیکس میں کٹ جاتا ہے. اسی طرح جو انڈسٹری سے آلریڈی ٹیکس دے رہی ہیں وہ آلریڈی وہ ٹیکس پے کر رہی ہیں. اگر آپ انہی پہ برڈن ڈالیں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ یہ انڈسٹری آلریڈی کرائسس میں. اور آٹوموٹیو انڈسٹریز مدر آف دا انڈسٹریز یہ کہلاتی ہے کہ جس میں ہم 76 ایئر میں وہ اچیومنٹ نہیں حاصل کر پائے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم 76 ایئر میں پاکستان میں امپورٹ بیس ہی دیکھا ہے، ہر چیز جو چیز لگی ہمیں وہ ہم نے کہا امپورٹ کر لو. مگر آج ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہیں اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ امپورٹ کو تھوڑا سا ریسٹرکشن دیں، چاہے وہ یوز گاڑی ہو، چاہے وہ سی بی ہو، چاہے وہ ٹرک اینڈ بسز ہو. ہمیں کسی طریقے سے بھی لگژری آئٹمس کو امپورٹ نہیں کرنا تاکہ ہم فور دا ٹائم بین اگلے 4-5 سال میں ہم اپنے ریزرو کو بڑھا سکیں. اور اس بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لوکل انڈسٹری کی طرف آنا ہوگا اور ایس ایم ایز کو مشہود علی خان صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور اگر ہم بات کریں آٹو انڈسٹری کے حوالے سے تو اس وقت پاکستان میں آٹو انڈسٹری جتنی مشکلات کا شکار ہے، باقی کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح مشکلات کا شکار ہیں. بجٹ آنے جا رہا ہے اور بجٹ کے حوالے سے تمام انڈسٹریز کا، تمام طبقوں کا ایک امید ہے کہ شاید بجٹ میں کچھ ریلیف ملے. لیکن جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں.